اس وقت جو مومنہ کا یہ آیا تھا ریئیکشن, لیکن کسی پروڈکشن ہاؤس کا یہ وہ نہیں ہے کام کہ وہ اس شخص کو ایک فرمان جاری کر سکے. کون سے اسکولوں میں کیا پالیسی لگائی ہے انہوں نے؟ کوئی بولتا ہے بچوں کے ریپ کے اوپر؟ تو یہ نہ سمجھنا کہ گئے گزرے تھے ہم, 800 روپے ملتے تھے, ہلکا نہ لینا ہمیں. اچھا, میں نے دیکھا کہ میری ناک تو سندھیوں کی طرح باہر ہی نکل آئی. Today, not only am I proud, but also blessed to have with me not just an actress or a performer, but I would like to associate as being a legendary figure of Pakistani media industry and beyond. An individual who comes from a family of filmmakers, Sir Ahmed Bashir, a renowned journalist and a filmmaker. A performer who showed her skills as early as 9 when debuting as a fairy on Kaliyon Ki Maal. Someone who was encouraged by her progressive family to continue growing in a society where women are looked down upon if associated with the media and arts in the general perception. Not only just acting, but singing and versatility was showcased in 1976 on Kaliyan. She went out against all odds to become a performer to her first play, Rishte Aur Raaste. A theatre perfectionist whose work and name today stands out iconically for a work to be endorsed with the highest stature of award pride of performance. Yes, and I have to mention the plays that still stand out today and can never come close to being produced or executed if one tried. 50-50. The character Bijli, which still electrifies us to the core. To the standout breakthrough phenomenal performance as Jahan Ara in Anwar Maqsood's satire perfection Aangan Tedha. Queen of mimicry. To focusing on powerful subjects of women empowerment done right in my godmother's Sultana Siddiqui's character, Zara Zi Aur. The hilarious loose talk, to being a host, to evolving in socially relevant characters in powerful series like Odari, Sita Bagri, Diware Shah. We are proud to have been associated with not just a person, but an institution on her own, a woman of substance, Bushra Ansari. Apa? سامنے کچھ غلطی کی, کچھ مطلب پروجیکٹس بہت سارے تھے, لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ہمارے کوئی جونیئرز دیکھ رہے ہیں نا, تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے کہاں تک بات آئی ہے. Thank you so much. میں ٹھیک ہوں, and thank you so much for so elaborated introduction, and mashallah you've done a good homework, I can say. And نہیں, so it's nothing, because ہم لوگ تو فیملی ہیں, اور ویسے بھی یہ کہ اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ بات کرنے کا بہت مزہ آتا ہے, خاص طور پہ when they recognize your work, they admire your work, they acknowledge their work, so it's also a good feeling. So thank you very much. اچھا بشرا, یہ تو بتائیں, سب سے پہلے میں پوچھوں گا کہ کووڈ کے ٹائم پہ آپ بھی کینیڈا میں ہیں, کووڈ کا ٹائم بھی چل رہا ہے, انڈسٹری بھی تھوڑی سی پھنسی ہوئی ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا کیسے تھاٹس آپ کے اس کے اوپر؟ دیکھیے, اس دفعہ تو ہم نے یہ سیکھا اس سارے دور میں, اس سارے وقت میں, کہ کوئی بھی پلان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل. اور سیریسلی مجھے بہت میں نے سنتی تھی, لیکن اس وقت مجھے اکثر تقریباً ہر دوسرے دن یاد آتا ہے حضرت علی کا ایک کال, کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. 100% بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی پلان نہیں کر سکتے, پتہ نہیں ہمارے کیا کیا ہی پلان تھے, اور سبھی کے ہیں. ہے تو بڑی ایک کلیشے بات ہے کہ سب کچھ سوچتے ہیں اور ہوتا نہیں, لیکن اٹس اے ریالٹی ناؤ, وی ہیو ریئلائز دس. بٹ اوور آل جو ایک ٹینشن ہے, اس سے فرق بہت پڑا ہے ہم سب کی نفسیات پر, ہم سب کے احساسات پر, ہم سب کی ایک عجیب سا فیز ہے. اس کو میرا خیال ہے میں ایکسپریس نہیں کر پاتی. میں صرف اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان 3 مہینوں میں نے فیل کیا ہے کہ میرا وزن بہت گر گیا ہے, اور مجھے میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں, اور میں نے بھی دیکھا کہ ہے ناک بھی باہر نکل آئی ہے. سوچ آپ کا تو ماشاءاللہ منہ بہت پیارا ہو رہا ہے, گول گپا مزے کا. میری بیٹی کا بھی گول گپا منہ بڑا پیارا, اس کا بھی. میں نے کہا آپ کے منہ کے ساتھ میں کھڑی ہوں نا, اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا منہ دبلا ہو گیا. وہ بھی ماشاءاللہ بڑی گل بٹلو سی ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, لیکن سیریسلی ایک عجیب سا دل کے اوپر بوجھ ہے. ناٹ جسٹ کہ ہم مر جائیں گے, مرنا تو سب نے ہے, پتہ نہیں کب, جیسے اللہ کو منظور. بچے بھی جا رہے ہیں تو ہماری تو عمریں, لیکن وہ جو ایک خوف ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا ہوا تو ویسا ہوگا. ایک عجیب ہیلپلیسنس جو ہم دیکھ رہے ہیں, اوور آل ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں, نیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے امریکہ میں ہو رہا ہے, کیسے لوگ تڑپ رہے ہیں, اٹلی میں کیا ہوا ہے, وہ سب دیکھ کے نا ایسے ہو رہا ہے ایسے. تو فیوچر پلانس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے, انڈسٹری والوں کو یہ ڈرامے نہیں کرنے چاہیے, یہ کیوں کر رہے تھے, یہ لوگ یہ شوٹنگ کر رہے تھے. وی کین ناٹ سے دس, بیکاز ایوری ون کین ناٹ افورڈ ٹو سٹ لائک وی آر سٹنگ.
آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ کا اپنا گھر ہے, شکر اللہ کا خیریت سے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ کو کام کی کریونگ ہو رہی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, بٹ آپ ایک سرٹن ماحول میں ہے جہاں آپ سیف ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ. میں یہاں سیف ہوں, میں آرام سے ہوں, میری بیٹی بھی قریب رہتی ہے, مجھے پوچھتی رہتی ہے, میرے پاس سب کھانا پینا بھی ہے. لیکن ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح بیٹھ جائے, اور کتنے دن وہ بیٹھیں گے؟ جو لوگ بیٹھ گئے, جو لوور مڈل کلاس ہے, ان کا تو حشر ہی ہو گیا نا. بالکل صحیح. اچھا, ان کو تو راشن دینے لوگ جا رہے ہیں تو وہ تو لے بھی رہے ہیں, تو جو مڈل کلاس جو سفید پوش ہے وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو تباہ ہو گئے. سو ہم انڈسٹری کے لوگوں کو بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکشن ہاؤسز اگر پروڈیوس نہیں کریں گے, ارن نہیں کریں گے, تو لوگوں کو سیلری کہاں سے دیں گے؟ جب وہ سیلری نہیں دیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ پورا ایک وشوس سائیکل ہے. سب کے بارے میں سوچ رہی تھی, ہائی وہ ہمارا اسسٹنٹ بیچارہ, اس کی پتہ نہیں 50,000 تنخواہ ہے, پتہ نہیں 25 سے پتہ نہیں, ہمیں تو اپنی فٹرنیٹی کا بہت زیادہ پتا ہوتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں آپ پلان نہیں کر سکتے. خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے, یہ ہم سب کی خواہش ہے, دعا بھی ہے کہ یہ 5-4 مہینوں میں چلا جائے, جو کہ سنتے ہیں کہ 4-5 مہینوں میں نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. شاپا, اتنی امیزنگ فینومینل جرنی آپ کی رہی ہے فرام وٹ ایور ٹائم, اینڈ ناؤ یو کم ٹو اے نیو ٹائم. ہاؤ واز اٹ کمپیئرڈ ٹو دین اینڈ ناؤ؟ کیا ہم پروگریس ہوئے ہیں؟ کیا ہم صحیح جا رہے ہیں؟ تو سم لائکس. ایکچولی بہت سی چیزیں ہیں, آئی ڈونٹ ریجیکٹ تھنگز لائک ایسے ہی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دوں کہ یہ پرانا دور بڑا اچھا تھا تو یہ دور بڑا, نو. ہر وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے, ہم بھی بدلے, ہماری شکلیں بھی بدلی ہیں, ہماری ایج کے ساتھ سینسیبلٹی بھی بدلی ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ جو بچے ہیں, آپ جیسے, آپ کے ایکسپوجر زیادہ ہے, آپ لوگوں کی تھنکنگ مختلف ہے. پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ہمارے بچے جب ہمیں اکنالج کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے, یہ نہیں کہ بالکل ہی کسی اور دنیا کے ایلین ہے. So I always admire the new generation, but ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کمرشلزم سے بہت سے نقصانات ہوئے مگر بہت سے فائدے بھی ہوئے. آپ کو تو نہیں پتا, آپ کی پیدائش سے پہلے جب یہ شو بزنس بہت پی ٹی وی تھا, بہت سمپل تھا, تو بہت کم پیسے تھے نا, اس میں لوگوں کے گھر نہیں چلتے تھے, لوگ پریشان ہوتے تھے, اس میں افورڈیبلٹی نہیں تھی کہ آپ زندگی کو چلا سکتے اچھی طرح. تو ہم اکثر پڑھتے تھے, میں نے بھی اپنے بچپن میں پڑھا کہ فلاں آرٹسٹ جو ہے اس کے برے حال ہے, گورنمنٹ سے امداد چاہیے ہے, ہوتا تھا, یا گورنمنٹ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور وہ بیچارہ ہسپتال میں پڑا ہے. ایسی چیزیں اکثر سننے میں آتی تھی, اب نہیں آتی, زیادہ, بہت کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھر میں میڈ کا رول بھی کرنے آتی ہے نا, ہمارے پاس آپ کو پتہ ہی, آپ پروڈکشن سے وابستہ رہے ہیں, آپ نے ادارے میں کام کیا ہوا ہے, وہ جو میڈ کا رول بھی کرنے آتی ہے وہ 3-4 پلیز میں کرتی ہے, تو وہ گھر میں 50,000 روپے مہینہ لے جاتی ہے. اب چاہے وہ کچرا ڈرامہ ہے یا وہ اچھا ڈرامہ ہے, اس کا تو گھر چل رہا ہے. تو یہ ایک اچھا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ کھڑکی کھولتے ہیں نا بہت زور سے اور تیز ہوا کے ساتھ, اس میں تازہ ہوا, پھولوں کی خوشبو آتی ہے, تو کچرا بھی آ جاتا ہے پریشر کے ساتھ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھڑکی میں سے صرف خوشبو ہی آئے, پھول ہی آئے, سب کچھ آتا ہے پھر. تو وہ چیزیں بھی ہوئی کہ ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ اپنی شکل کو کافی کھو چکا ہے. لیکن میں پھر بھی نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی تباہ ہو گیا ہے, نہیں. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس میں سے کیا چننا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. پر اوور آل مجھے جنرلی یہ کانٹینٹ سے شکایت ہے, جو بڑی بھرپور شکایت ہے, کیپنگ دا آپٹمسٹک اپروچ ساتھ ساتھ, کہ دیکھیے کانٹینٹ میں کچھ تو ایسا رکھے کم از کم کہ ہم ایک لیول پہ لوگوں کو اپ گریڈ کریں مینٹلی. یہ نہیں کہ ہم کوئی گولی مار میں جو گھر میں بیٹھی بچی ہے, جو اسکول میں 5ویں تک پڑھی ہوئی ہے, ہم اس کے لیول پہ اتر جائیں اور اس کی مرضی کی بات کریں, کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے. ہم کیوں نہ اس کو تھوڑا اپ گریڈ کریں مینٹلی, تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. تم اگر گھر میں اڈے پہ کام کرتی ہو تو تم ایک مضبوط اور ایک کانفیڈنٹ لڑکی کی حیثیت سے باعزت طریقے سے بھی رہ سکتی ہو. تمہارے گھر میں جو تم پر اگر کوئی میاں یا بھائی یا باپ یا کوئی بھی زیادتی کر رہا ہے, یا اگر تمہاری فور سم ریزن ڈیورس ہوئی ہے, تو تمہارا اس میں قصور نہیں ہے کہ تمہیں معاشرہ جو ہے وہ تنگ کرے, تو تم اپنی بات کر سکتی ہو. یہ بات ہمیں اپنے ڈراموں کے ذریعے کنوے کرنی چاہیے, مگر اس طرح نہیں کہ ایک لڑکی وہ جھوٹی ہے, وہ چلاک ہے, وہ لوگوں کو چلا رہی ہے, وہ کھا رہی ہے, وہ لوٹ رہی ہے. ایسی لڑکیوں کو ہم رول ماڈل نہیں بنا سکتے. ضرور ہم اس سے کیچ کر سکتے ہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے, کبھی کبھی میں بھی دیکھتی ہوں, اقرا بڑی کمال پرفارمر ہے ماشاءاللہ, سچویشن ہے بڑی. میں یہ کہتی تھی نا, کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں اب اگریشن کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں نیوز میں بھی کوئی معصوم خبر اٹریکٹ نہیں کرتی, جب تک کہ ہمیں 10-12 لوگ صبح ناشتے میں کھانے کو نہ ملے نا کہ وہ فلاں جگہ ٹرین لٹ گئے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جو پچھلے دنوں ہوا ہے. میں ایک جنرلی ایک بات کری, پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے نیوز چینلز نے یہ سینسیشنل نیوز سلسلہ چلایا ہوا ہے, تو ہمیں اوور آل, ہمیں کیا انڈیا میں, کیا یورپ میں, کیا امریکہ میں, کیا اوور آل ورلڈ میں سینسیشنل نیوز کا جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے,
جس کے اندر ہم پین اورینٹڈ سوسائٹیز بن گئے ہیں سب کے سب. ہمیں سمپل اپروچ جو نیوز کی ہوا کرتی تھی اس میں بھی آخر سچائی ہوتی تھی, سب جھوٹی تھوڑی ہوتی تھی. ابھی ہمیں یہ پتا چل گیا, ریڈی والے کو بھی پتا چل گیا ہے کہ امریکہ کیا کرنے والا ہے اور روس کی کیا اسٹریٹجی ہے اور سپر پاور کیا ہوتی ہے. یہ سب اتنا اویئر ہونا بھی ایک مصیبت ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے ہم ہو گئے پین اورینٹڈ سوسائٹی, تو ہمیں ڈرامے میں وہی چیز دکھانے کی عادت پڑ گئی ہے. پٹرول ڈال رہا ہے بھائی اپنی بہن پہ, ڈال رہا ہوگا, میں یہ نہیں کہتی جھوٹ ہے, بٹ وائی وی آر شوئنگ دا پین. آپ کا ایک یہاں پہ زخم ہے, آپ اس کو روز کھرچیں گے, تازہ رکھیں گے, درد ہوگا, لوگوں کو دکھائیں گے, ان کو الجھن ہوگی, ان کو گھن آئے گی. تو اس کے اوپر کانٹینٹ پہ میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ریلیکس رکھیں, درمیان میں رکھیں, تھوڑی سی چیز ایشو بھی دکھائیں. لائک میں اڈاری کا ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو دکھانے میں کرٹیسزم کا بھی سامنا ہوا. ایک آدھ جگہ میرا بھی دل ہوا کہ اس بچی کو ہم ایسے نہ دکھائے, وہ چھوٹی بچی ہے, اس کو پرابلمز بھی آئے تھے, اسکول میں جاتی تھی, پیاری سی ہے, اس کو اسکول کی لڑکیوں نے کہا کہ تم تو گندی ہو, ایسے کر کے مجھے پتا چلا. شاید اس نے اسکول بھی مس کر دیا تھا کچھ عرصے کیونکہ شوٹنگ میں دیر ہو گئی تھی. تو پھر میں نے شاید مومنہ سے کہا تھا کہ کس سے کہ ذرا اس کی خبر لو. اس کے ابو کوئی ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے ہیں, شاید ان کی بھی جاب چلی گئی تھی کیونکہ ہم لوگوں کی شوٹنگ ڈیلے ہو گئی تھی. وہ پھر ایسا کچھ میں نے سنا تھا, میں بھول گئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ آفٹر کر رہے ہیں. بٹ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پھر بھی, لیکن وہ جب تک وہ پنچ نہ دکھاتے تو وہ بات اس طرح سے کنوے نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوا تھا مجھے بھی پرسنلی, لیکن وہ دکھانا اتنا ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ پنچ نہیں تھا. اینی وے, تو میرا مطلب یہ کہ کانٹینٹ کو کم از کم اپنے اسکرپٹس لیول کے اوپر چیزوں کو شوگر کوٹ کر کے دکھانا چاہیے. ایک موٹیویشنل ایلیمنٹ رکھنا چاہیے, ایک پرائیڈ, ایک مضبوطی. دوسرے جو ایک چیز ہم نے طے کر لی ہے نا کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ مار کھاتی ہیں, جو بڑی آنٹیاں ہیں وہ صرف ظلم کرتی ہیں, اس کو بھی بس کر دینا چاہیے. اسی لیے میں نے زیبائش لکھا, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, کمپیئر ٹو یور جرنی, آپ نے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا, آپ نے تھیٹر کیا, ایز اے وومن گوئنگ آؤٹ اٹ کین بی ویری ڈیفیکلٹ, obviously ابھی بھی اور ٹف ہوگا. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ایوولوشن آف پروفیشنلزم ود ویمن ان دا انڈسٹری, ہاؤ ہیز اٹ گاٹن اسٹرانگر, ہاؤ واز اٹ ایٹ یور ٹائم؟ تھوڑا سا سیفٹی انوائرمنٹ ہے, نہیں ہے کیا 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 ہمارے لیے, عورتوں کے لیے, ویمن ایکٹرس کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹس ابھی پہلے تھی اب ہے؟ سم تھاٹس آن دیٹ. I think it's much much better than before because ہم لوگ جب اپنے گھر میں تھے تو ایون دو ہمارے پیرنٹس بہت اس طرح سے پروگریسو تھے. میرے فادر تو بالکل اس کو پسند کرتے تھے, برا نہیں سمجھتے تھے, لیکن پھر بھی ایک بہت اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں ہم تھے اور صرف بچوں کے پروگرام میں جانے کی مجھے اجازت تھی. وہ کہتے تھے مجھے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور لوگ کہیں میری بچیوں کو مس ہینڈل نہ کر دیں. میری 4 بیٹیاں ہیں, سب ان کے خیال میں سب خوبصورت تھیں. کہتے تھے میری سونیاں سونیاں تھیاں نے, میں کس طرح بھیجا, پتہ نہیں کون کی کر جاوے یوز. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے صرف بچوں کے پروگرام میں جانے کی اجازت ملی تھی. جیسے ہی میں 7th کلاس میں, انہوں نے سب نے کہا بس 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 اب نہیں جانے دو. تو ہی بس بیچارے میں صدقے جاؤ, میرے ابا کے کہتے تمہیں بہت شوق ہے نا گانے کا, تم ریڈیو پہ جا کے چپ کے گالیا کرو, کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اجازت دے دی. تو میں ریڈیو پہ چلی جاتی تھی اسکول بس سے اتر کے نا. تب لاہور میں ریڈیو میں استاد فتح علی خان تھے جو شفقت امانت علی کے چچا بھی اور بہت بڑے گائک تھے, تو پچھلے سال چلے گئے. تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی, جو کلاسیکل لوگوں کو سکھا رہے ہوتے تھے نا, میں رٹا مار کے ان کو اگلے دن وہ راگ سنا دیتی تھی. ایج بھی تھی, ارج بھی تھی, آواز بھی تھی, اور فٹافٹ سرگم پلٹے کر کے پھر مجھے وہ ریڈیو پہ گواتے تھے. میں نے کلاسیکل راگ گائے ہوئے, مطلب میں رٹے مار کے, کوئی ایسا وہ ریاضت نہیں تھی, کوئی ماحول نہیں تھا. سو وہ جو ہمارے اندر اگریشن تھا نا بیٹا, ہم بسوں میں چڑھ کے گئے ہوئے, ہمیں 2 بس بدل کے جانا پڑتا تھا. ہمارے فادر جرنلسٹ تھے, بڑے کمیٹڈ. کبھی گاڑی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی, تو انہوں نے بچوں سے یہ مذاق ہی نہیں کیا کہ کبھی گاڑی لینے جا رہی ہے تو کبھی چھوڑ رہے. تو وہ آئی تھنک وہ ایک اسٹرینتھ تھی ہمارے پاس. اب کے بچوں میں تھوڑا سا نسبتاً سہولتیں ہیں, وہ نہیں ہے ایگریشن, لیکن ان کے پاس ایک بہت فیوریبل انوائرمنٹ ہے نسبتاً. اب ہر ادارے میں آپ دیکھیں لڑکیاں کتنا کام کر رہی ہیں, لڑکیاں پڑھتی بہت اچھا ہیں. آپ جا کے دیکھیں کسی یونیورسٹی کالج میں 70% لڑکیاں ہیں جو اچھے مارکس لیتی ہیں, لڑکے تھوڑے ڈھیلے ہو گئے. سو یہ چیزیں اب عورتوں کو ملی ہیں, تو جو کرنا چاہتی ہے وہ کرتی ہے, وہ کھڑی ہے. آئی ایم شیور آپ کے ٹائم پہ ایک کیریکٹر ڈیولپمنٹ, کیریکٹر ڈیپتھ اور اسٹڈی کے اوپر بہت کام ہوتا ہوگا. آپ لوگ ریہرسلس کرتے ہوں گے, آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے منچ کے کام کرتے ہوں گے, اور ابھی بھی کرتے ہوں گے. میں نے اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس میں نوٹس کیا, آئی مین ایون دو وی آر ان اے فاسٹ پیس انوائرمنٹ, میں نے نہیں دیکھا ایسا. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم وہ ریہرسلز, ہم وہ ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. ایکٹر ابھی کیوں میں کھڑا ہوتا ہے کہ یار کبھی کیوں دیتا نہیں ہے, خالی ایکٹنگ ہوتے ہیں. تو کیا میں غلط بول رہا ہوں, کیا ہم اس طرف آ گئے ہیں, یا ایسا کیوں ہے؟
एक्चुअली मैं पता है बच्चों को ब्लेम नहीं करती नेक्स्ट जनरेशन को, मैं कहती हूँ इन्होंने वो सब देखा नहीं है जो हमने देखा, तो वी कैन कंपेयर बिटवीन द टू एराज. ठीक है. And I mean, actually, this is the right format you're talking about. This should be like this, like that. लेकिन वो चूंकि उनको लोग कह रहे हैं पैसे ले लो 2 घंटे दे दो, पैसे ले लो 4 दिन दे दो, पैसे ले लो कितने पैसे कितने मिनट कितने सीन कितने दिन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो यही सब उन्होंने देख लिया है, तो वो करें क्या. अब अगर हम जैसा कोई खड़ूस बैठा हो वहां कह के बेटा आपने रिहर्सल करनी थी, देखें तो ठीक नहीं, आप तो देर में आए, तो मैं कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उनको और किसी सेट पे ये सुनने को नहीं मिलता. जबकि वो बेचारे सुन लेंगे. मैं नहीं बात लेक्चरबाजी मुझे पसंद, क्योंकि बस उनके अच्छा फिर उसके अलावा हाय मेरे दिल का दुख छेड़ दिया आपने. सीन हो गया, सीन के बीच में अब दूसरे सीन में इधर से ये सिंगल हो, पहले मास्टर सीन हो गया, मास्टर हो गया, फिर सिंगल होने, जब तक कैमरा चेंज हो रहा है इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डल रही है दबादब छकाछक. और ये ना जी आपने देखा है जी जी हाँ अब वो बता रहे हैं डायरेक्टर के यही हुआ. हाँ जी 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 हाँ जी जी ठीक है ओके. कर भी लेते हैं, कर मर लेते हैं, सब कर मर लेते हैं, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि दिमाग उस मूड से. आप फिर मैं किसी को कह देती हूँ बेटा मूड 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 कभी होता है ना, आप एक मूड में होते हैं, एक सीन को पहना होता है, हमें आदत है, हमें शौक है वो सीन को पहनना, उतारना, फील करना, फिर उसको उलटना. वो हमारे पास टाइम था ना, इतना 3 कैमरे होते थे, एक सीन हो रहा होता था, वो कहते थे भाई ये फलाना सीन है मरने का या रोने का या जो भी है, तो भाई फालतू लोग निकल जाए सेट से, ये होता था. ठीक है. और आपको पता है एक बड़ी अजीब सी बात है, शायद औरों को भी एक्सपीरियंस है, कि उस जमाने में डायरेक्टर जो थे वो जो एक्टर ग्लिसरीन डालता था ना उसको यूं देखते थे कि ग्लिसरीन से रोने वाले आ जाते हैं यहाँ पे. आप अगर वो अब्सॉर्ब करके फील करके एक्सप्रेस ना कर सके तो आप एक्टर किस काम के. तभी आप यंग एक्टर्स के साथ काम भी करती हैं और जरूर देखती भी होंगी, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है क्या आप उनको जरा सा एडवाइस देती हैं, कुछ ग्रूम करती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इतना इंस्टीट्यूशन तो नहीं है. डू यू से समथिंग? एक्चुअली बच्चे इतने प्यारे, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे. जब कोई कहता है ना न्यू जनरेशन में, नहीं बाकायदा पाँव भी दबाते हैं, इतने प्यारे बच्चे हमारी, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं. मतलब अस्मा तो 18 बच्चों की माँ ही बनी हुई ना, हर कोई उसकी अम्मा ही कह रहा होता है. हम नहीं चाहते कि हम उनको हर वक्त लेक्चर दें जैसे उनकी माएँ नैगिंग करती हैं, चाहे वो सही बात भी हो. हाँ ये जरूर है कि अगर कहीं थोड़ी सी उर्दू में ठीक कर देती हूँ कभी कभी, ऐसे की तो अभी तक करती हूँ. जैसे कई बच्चे कहते हैं ना हम बाहर जा रहे हैं, क्या बाहर नहीं होता बेटे बाहर होता है. अच्छा, क्योंकि मेरी भी सही की गई है. जिया साहब ने मेरी उर्दू बहुत ठीक की, मेरी हालांकि बहुत अच्छी उर्दू है, लेकिन फिर भी कुछ लफ्ज ऐसे थे जैसे बोल जाते हैं रवानी में, तो ऐसी चीजें कभी होती है तो हल्का सा मैं कभी कह देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कोई बुरा समझती हूँ. उनके जो भी मूड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंट्रम्स हैं या जो भी मसले हैं, उसमें ये सोचना चाहिए कि फिर आप काम ना करें उन दिनों में, और अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों पे थ्रो ना करें. ये थोड़ा सा मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस बच्चों को ज्यादा टोकती नहीं हूँ. अच्छा ये मुझे बताएं कि बहुत एक कॉमन फिनोमेना है दुनिया के अंदर वेज गैप का बिटवीन एक्टर्स एंड एक्ट्रेस. वो कहते हैं जी एक्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक्ट्रेस को ज्यादा पैसे मिलते हैं. आपने अपने टाइम में अगर इस तरह की चीज ऑब्जर्व किया, देखी, तो क्या ये हमारे पास एग्जिस्ट करते और कैसे फाइट किया? हाय हाय टीवी की तो बात ना करो. टीवी में तो हम लोगों को लीड एक्टर को 800 रुपए मिलते थे पूरे. अच्छा कम ना समझना. तो ये ना समझना कि गए गुजरे थे हम. 800 रुपए मिलते थे, 100 रुपए रिहर्सल की फीस मिलती थी कि आपका पेट्रोल है या आपकी टैक्सी है या रिक्शा है. और जब मुझे मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 86 में, तब 500 रुपए ऊपर से मिलते थे. अच्छा कहीं हल्का ना लेना हमें. अच्छा बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना. उसमें जाहिर कैटेगरीज हैं, जिस तरह जिसने जितना काम किया हुआ है उसकी कैटेगरीज के हिसाब से ठीक है. मुझे नहीं पता किसी को शिकायत होगी या नहीं, लेकिन हाँ लड़कियों को शायद थोड़ा पे ज्यादा करते हैं, लड़कों को कम करते हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा बनता है ज्यादातर. तो इस वक्त क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप इसके हक में है नहीं है, फॉरेन कंटेंट को वापस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पाकिस्तान में. और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप लेके आए, जरूर लेके आए, लेकिन एट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग आवर ओन थिंग. और एक टाइम पे हमारे सारे प्रोड्यूसर्स बाहर भी निकले थे कि यार इस तरह की चीज को ना मोटिवेट किया जाए. तो आपके क्या थॉट्स हैं? पीपल आर वेरी इमोशनल अबाउट दिस बाय द वे, मतलब कि बहुत इमोशनल हो गए हैं. मैं कंटेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ जनरली, बट मैं आपसे पूछूंगा व्हाट वुड योर थॉट्स बी अबाउट इट? देखिए ये थोड़े दिन के लिए आता है, फिर ये चला जाता है सिलसिला. बुरी बात नहीं है दूसरों का काम देखना, मगर एक्चुअली तो अच्छी बात यह है कि अगर हम उससे इंस्पायर हो कि हम भी कुछ इसके नजदीक क्रिएट कर सकें. हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है, तो आप हमें दिखा रहे हैं ललचारे के देखो ये है सोने का बिस्किट है, तुम्हारे पास तो सिक्योरिटी है, तुम तो उसी से गुजारा करोगे. आप हमें दिखाएं और हमारी इंडस्ट्री को इतनी स्ट्रेंथन ना करें इतना कि हम भी कहीं उसके नजदीक पहुंच जाएं.
میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں, وہ تو ایک اسلامک کنٹینٹ ہے, اس کی ہسٹری ہے, وہ اس کا ایک اور طرح کا ایک لطف ہے, مگر جو ایک گرینڈیور ہے اور جو ایک اماؤنٹ آف ایک آپ پروڈکشن کی ذرا کاسٹ تو دیکھیں, ہالی ووڈ کی لیول کی وہ پروڈکشن ہے, تو اٹس لائک واچنگ اے ہالی ووڈ فلم. تو آپ اس کو دیکھ کے خوش تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس طرح کی چیزیں کتنی لائیں گے اور پھر کیوں لائیں گے آپ ہمیں؟ اگر آپ ایسا ہی ہے کہ آپ ہمیں ہالی ووڈ کی فلمیں یا ایرانی فلمیں یا ٹرکش ڈرامے جیسے دکھا رہے تھے, تو وہ تو ایک اور دنیا تھی, وہ ہمارے پاس وہ دنیا نہیں ہے. تو ہمارا تو پھر کام ٹھپ کرنے کی کوشش ہے نا. اس طرح میں اس کے خلاف ہوں. ایک آدھ دفعہ کوئی چیز آ گئی ضرور دکھائیں, لیکن اس طرح سے اس کو روٹین نہ بنائیں, کیونکہ ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم تو اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. ہم پہ تو آپ نے ویسے ہی میڈیا کی پرابلمز آئیں گی پچھلے 2-3 سالوں میں, برباد ہوئے ہوئے مطلب چینلز کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھنے ہوتے ہیں, پروڈکشن ہاؤسز کے بھی ہیں, پیسے لوگوں کے دبے ہوئے ہیں. جب آپ وہی نہیں کر پا رہے جو کہ ہم کر رہے تھے, تو ہم تو تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں. being an actor and being part of the fraternity or industry, ہمارے پاس یونینز اور گلڈز ہوتی ہیں. آپ ہیں ایکٹ کا حصہ ہیں؟ 25 دفعہ تو میں نے اس میں پیسے دیے ہیں, پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, پتہ نہیں کس کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ. کرتے ہیں ہمارے لوگ, ہمارے دوست ہی ہیں. مجھے لگتا ہے سے 25 سال میں جتنی دفعہ بھی وہاں کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کچھ, میں ہمیشہ جاتی رہی ہوں. میں نے آئی ڈی کارڈ بھی دیے ہیں, میں نے فوٹو بھی دیا ہے, جو بھی فیس ہوتی ہے نامنل سی وہ بھی دیتی رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ کچھ افیکٹولی کبھی ایکٹ کچھ کر سکا یا اس کو کرنے دیا گیا کہ نہیں گیا. اگر آپ اپنی گورنمنٹ یا اپنی انڈسٹری کی بات کریں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے نارمز ہمارے پاس ہیں جو ہمارے ایکٹرز لائک یو, سینئر ایکٹرز کو اس طرح کا اسٹیچر ملے, ان کو ریزرو کیا جائے, پیپل ہو ہیو پاسڈ اوے, ڈو یو see something like this happening, یا is it just unlucky? I don't know I should say it or not. Actually تو performing arts ہماری دنیا کے لیے, not just the government, ایک بالکل آخری لیول کی چیز ہے. حالانکہ اسی سے انٹرٹین ہوتے ہیں لوگ, جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو یہی کچھ دیکھتے ہیں, لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے. جیسے آپ دیکھیں نا, کوئی ذرا سی ٹینشن آتی ہے تو کہتے بھائی گانا تو بند کرو, اس کو تو ہنسی مذاق کی پڑی رہتی ہے. مطلب یہ ایک فالتو کام ہے نا. صحیح. ٹینشن میں آپ کہتے ہیں دفعہ ہو یہ, حالانکہ آپ کو ایک ریلیز کرتا ہے, آپ کو یہ ایک آپ کی استھیٹک سینس کو سود کرتا ہے, یہ جو بھی ہمارا انٹرٹینمنٹ ورلڈ ہے. ہم سب اور ہم پیار بھی کرتے ہیں لوگ, یہ نہیں خدا نخواستہ ہم سے پیار نہیں کرتے, لیکن ان کو لگتا ہے یہ تو فالتو چیز ہے. اچھا جیسے آپ دیکھیں نا, مزاحیہ ایکٹر کوئی ہو, اگر ان دنوں میں کچھ کرے اگر ان کو تو ہنسی مذاق کی پڑی رہتی ہے, سب فلانا مسئلہ ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, جب بھی کوئی ملک میں ٹینشن آتی ہے, جب بھی کوئی سوائے مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ جیسے ایئر کریشز میں تو ہم ہنسنا نہیں چاہتے, صرف رونا ہی چاہتے ہیں. اوور آل اگر ملک میں معاشی مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو لوگ یہ آخری چیز ہے جس کو لفٹ کراتے ہیں. اسی طرح یہ ایک طرح کی آپ دیکھیں کنڈیشننگ ہے, تو گورنمنٹ نے بھی اس کو کہیں آخری جگہ رکھا ہوا ہے کہ یہ تو گانے بجانے والے, ان کی کیا ہے, تو دیکھ لیں گے. اچھا ٹھہرو ہم فلانا کام کر لیں, ہم فلانی چیز کر لیں. کرتے تو وہ بھی نہیں ہے. کون سے اسکولوں میں کیا پالیسی لگائی ہے انہوں نے, کہاں پہ کس کالج میں جا کے انہوں نے بتایا مشال خان جیسے بچوں کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے. کون سے مولوی صاحب مولانا صاحب جاتے ہیں یونیورسٹیز میں لوگوں کا برین واش کرنے, بچوں کو یہ اسلام کی صحیح انڈرسٹینڈنگ دینے. کون سے مولانا صاحب ہیں؟ کوئی نہیں جاتا. کوئی بولتا ہے بچوں کے ریپ کے اوپر؟ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, جاتے ہیں محلوں میں, مدرسوں میں جاتے ہیں, یا اسکولوں میں جاتے ہیں, ٹیچروں کو مارنے سے منع کرنے کے لیے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو لیکچرز دیتے ہیں. ایک اینگری ساکھ کا کیریکٹر پلے کرنا, اینگری رول پلے کرنا. اب چلے ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ ہے, مسالہ کانٹینٹ ہے, لیکن اگر فرض کریں کہ ایک بندہ تنگ آ جاتا ہے یا ایک ایکٹر تنگ آ جاتا ہے, تو کیا آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نیٹ ورک ایگزیکٹو کے ساتھ پروڈیوسر بیٹھ کے بولیں یار کیا ضروری ہے, کیا اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں آپ کے, یا آپ بولے یار جو بس دکھ رہا ہے اسی پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس تو یہ چوائس ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. صحیح. ٹھیک ہے, میری زندگی میں 2 یا 3 میں نے بونگیاں ماری, اس کو میں بونگی کہتی ہوں. اب کیا ہم ساری فیملی ہوتے ہیں نا, سارے چینلز والے دوست بھی ہیں, رشتے بھی ہیں, ان سے بہت پرانی وہ سب, اور پیسے بھی اچھے کئی دفعہ ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کیا تھا جھوٹ, جی مومل پروڈکشن کا ہی تھا. اچھا وہ بڑا اچھا چلا گیا تھا, اور اس میں بھی ایک میں مشکل ماں تھی جو جھوٹ بولتی ہے, اور پھر جھوٹ کی وجہ سے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. اچھا وہ تھوڑی میں انکمفرٹیبل تھی ایکچولی, اپنی ایک پرسنل بھی ہوتی ہے ٹیمپرامنٹ, اس سے آپ اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ ایک ڈسکمفرٹ میں چلے جاتے ہیں. میں مار نہیں سکتی کسی کو, جہاں مارنے والا سین آتا ہے مجھے مصیبت پڑ جاتی ہے. پھر وہ ڈائریکٹر بھی 10 دفعہ کرواتے ہیں, کہتے کیا ہے آپ کو تھپڑ مارنا نہیں آتا. ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, مارنا پڑے گا. حالانکہ مارنا پڑا, میں نے بلکیس کور میں سائرہ کو مارا, پھر میں نے سعدیہ امام کو مارا. اچھا میں مار رہی تھی تو مجھ سے وہ صحیح نہیں ہوتا, تو میں نے ٹھڈے مار دی اس کو 2 تو مجھے ڈائریکٹر کہتا ہے, عدنان کہتا ہے آپ تو کک مار رہی ہیں. میں نے کہا ہاں تو بس کر لو نا جلدی سے, مطلب میرا تھا کہ جان چھوٹے. تو اس طرح سے میں چونکہ بچی اور وہ سب نہیں, لیکن خیر ایکٹر تو ایکٹر ہوتا ہے, اسے سب کرنا پڑتا ہے. ایک اسکرپٹ آفر ہوتا ہے تو وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے, وہ کرنا یا نہیں کرنا دیٹس اپ ٹو می.
میری مرضی ہے. میں بلقیس کور کرنا چاہتی تھی, وہ ایک چیلنجنگ رول تھا, سیکھنے کا تھا, حالانکہ میں اس وقت بڑی مشکل سے مانی تھی کیونکہ میں نے کہا ہے امریکہ میں نہیں جا سکتی, میرا یہ میرا وہ. تو مومنہ میرے پیچھے, اس نے مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے پٹایا کہ بس اب 10-12 دن کو چلی جائے. پتہ نہیں کیا تھا, بچیوں کی کوئی اللہ جانے کسی کی منگنی شادی تھی, بزی تھی سمہاؤ. تو وہ کر تو میں نے لیا. دن آپ اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ اس کا ویژن تھا وہ, اب میں کہتی ہوں, توبہ کرتی ہوں, خیر میں ایسے کہتی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کہتی ہوں کہ بلقیس کور میری طرح سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. شاید اس کو یہ پکا پتا تھا. میں کہہ رہی تھی نہیں میں نہیں جا سکتی, میرا یہ میرا وہ. اس نے کہا میں آپ کو بزنس کلاس دوں گی, میں آپ کو الگ ٹھہراؤں گی. میں نے کہا میں لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی, سب لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو ہوٹل بھی دوں گی, میں فلانا بھی دوں گی, بس خدا کے واسطے. بعد میں نے کہا یہ بڑی پکی ہے, اس کو پتا تھا کہ یہ میرے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. وہ سکھنی کا رول تھا. خیر اللہ کا شکر. اڈاری کا بھی مجھے پتا تھا کہ یہ اس کو میں بناؤں گی مزے کا. سو ایسی چیز کرنے کا میرا, کیونکہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ میں ایسی چیلنجنگ چیزیں کرتی ہوں. شاپا کہ میں نے ریسنٹلی نوٹس کیا کہ جب کوئی بھی ابھی انڈسٹری کے اندر کوئی ایکٹر یا کوئی رائٹر یا کوئی بھی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کوئی اوفینسو چیز کہتا ہے تو پوری انڈسٹری یونائٹ ہو کے اس کو بین کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کو کینسل کرنا شروع کر دیتی ہے. اور کافی دفعہ ایکٹرز بھی انوالو ہوئے ہیں, کافی دفعہ رائٹرز بھی انوالو ہوئے ہیں. اس نوشن پہ آپ بلیو کرتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی میں ہم بین کر دیتے ہیں, یا یہ چیزوں کو چھوڑنا چاہیے سائڈ پہ؟ دیکھیں ایز این انڈیویجول تو بہت سی چیزوں سے ہم اگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں. پچھلے دنوں جو ایک حادثہ ہوا تھا, سانحہ ہوا تھا, جس میں ایک عورت کو اسکرین پہ بہت برا بھلا کہا گیا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی مرد کو بھی اگر یہ کہے نا کہ تم موٹے ہو یا بھدے ہو یا گنجے ہو یا کالے ہو یا کچھ, تو وہ بھی بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. کسی کو بھی, کسی بچے کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے تم تو بہت ہی, تمہاری شکل اچھی نہیں ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ جو سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہوئی تھی. وہ ایز این انڈیویجول تو آپ کو مجھے سب کو برا لگا, لیکن کسی پروڈکشن ہاؤس کا یہ وہ نہیں ہے کام کہ وہ اس شخص کو ایک فرمان جاری کر سکے. یہ مطلب یہ کوئی لا تو نہیں ہے, اس کا اپنا اوپینین ہے, برا ہے, غلط ہے, مکروہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی لا تو نہیں ہے. ہاں اس سے پہلے جو ایک آدھ بات ہوئی تھی ماہرہ کے بارے میں, ہمارے بڑے سینئر بڑے پیارے ایکٹر ہیں, کمال کے ایکٹر ہیں فردوس جمال صاحب, بہت ہی عزیز ترین ایکٹر ہیں. تھوڑا سا انہوں نے لوز بات کر دی تھی, وہ اچھی بات نہیں تھی. بچوں کے لیے کرٹیسزم ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں کبھی ان سے ملوں گی بھی تو کہہ دوں گی, وہ بڑے کمال کے ایکٹر ہیں, مطلب میں 10 دفعہ بھی کہوں تو کم ہے, لیکن تھوڑا سا وہ جذباتی ہو کے زیادہ بول گئے, اچھا نہیں ہوتا. مطلب پھر دوسرے یہ کہ چلیں, وہ میں نے بھی کئی مذاق میں مانور کے لیے ایسے کہا تھا کہ وہ پیاری بہت ہے, وہ کوئی پتہ نہیں ہے, میں بعد میں کسی نے بھیجی تھی وہ کلپ کہ آپ نے کہا تھا, تو میں نے اس کو خدا نہ خواستہ برا نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا سجل میں بھی شاید یہ وہ, تو وہ میں نے ایکٹنگ کے لیے کہا تھا کہ وہ ان کی ایکٹنگ کا اسکل اور ہے, مانور پیاری بہت ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ مجھے بڑی عزیز ہے مانور, تو بہت ہی ایک مکھن ہے. تو وہ میں نے مذاق میں, ہنسی مذاق میں کہا تھا. اب بھی میں کہتی ہوں وہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے وہ عامر لیاقت تھے, انہوں نے ایسے مذاق میں سوال جواب کرتے جیسے. لیکن اگر میں سیریسلی کسی کے بارے میں بولوں تو یہ بھی بہت بری بات ہے, خاص طور پہ اپنی اگلی جنریشن کو اس طرح سے. اور پھر ماہرہ تو سب کو اتنی پیاری ہے, اس کا اتنا اچھا بیہیویئر ہے, اتنی تمیز والی ہے. اس وقت جو مومنہ کا ہی آیا تھا ریئیکشن, دیکھیے اس کی فلم ریلیز ہونے والی تھی, اور وہ اس طرح سے دیکھا جائے تو ہم ٹی وی کا ہی پروڈکٹ ہے ماہرہ, اور بینگ اے وومن وہ تھوڑی اس وقت ایموشنل ہو گئی مومنہ, اور اس نے شاید یہ کہہ دیا. وہ تھوڑا زیادہ ایکسٹریم پہ چلا گیا سین, وہ بھی نہ ہوتا تو اچھا تھا. لیکن میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں میں, اپنی باتوں میں کیئرفل ہونا چاہیے, کم از کم اس حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ دوسروں کو کوئی بات ناگوار نہ لگے. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا جو ڈرامہ سیریل آنے والا ہے, ذبح عائشہ آنے والا ہے, یہ میں بڑا آنیسٹلی بولتا ہوں, میں بہت ڈرامے نہیں دیکھتا ہوں, بہت کم دیکھتا ہوں, اور میں نے اس کا ٹیزر دیکھا, میں نے بولا دس looks different in execution, this looks different in content, this looks different in performances, کچھ الگ ہٹ کے چیز مل رہی ہے. And I know it's in something close to the heart. تو how do you come up with your inspiration when it comes to writing? یہ کہاں سے آتا ہے, آپ کہاں سے لے کے آتی ہیں؟ So some thoughts before people get like see it. سب کچھ آس پاس ہوتا ہے, سب کچھ آس پاس ہوتا ہے, ہمارے اندر بھی ہوتا ہے, ہم پہ سے گزرا بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں, مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھی پکڑی جاتی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ کچھ اپنی باتیں, کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری اپنی کہانی نہیں, میری پٹائی نہیں ہوتی تھی بھائی. لاسٹ پاکیزہ میں اس کی پٹائی ہوتی تھی, کسی نے مجھے کہا اپنی کہانی, میں کہا بھائی میری پٹائی نہیں ہوتی تھی, سوری, میں نے ایسے وہ ایگزیجریٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا. لیکن ہوتا ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ریفلیکٹ کرتی ہے جب لکھتے ہیں. ضرور جو ہماری ڈائجسٹ کی جو ہماری دوسری کہانی کار خواتین ہیں, بہت سی چیزیں وہ بھی لکھتی ہوں, کیونکہ وہ سامنے نہیں آتی تو اس لیے ان سے کوئی یہ سمجھتا نہیں کہ یہ اپنی کہانی ہوگی. تو کہانی ہمارے ارد گرد بہت
تو نہیں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ اینڈ بہت ایک الگ چیز الگ کانٹینٹ نظر آ رہا ہے. ایگزیکیوشن مزے کی ہے, ڈائریکشن لگ رہی ہے, پرفارمنس لگ رہی ہے, یوتھ بہت خوش ہوتا ہے الگ کانٹینٹ دیکھ کے اینڈ آئی وش ایوری ون دا بیسٹ وتھ اٹ. آئی ہوپ کہ الگ ہی لگے, صرف ٹیزر سے نہیں ڈرامے سے بھی لوگوں کو اتنا ہی مزہ آئے. اس میں تھوڑا سا فلم کا ٹنج ہے اور ڈائلاگ اقبال حسین کے ہیں, وہ بڑے کرسپی لکھتے, تو میں نے ان کو کہا تھا بھئی آپ ڈائلاگس کو ٹیک اوور کر لیں, تو کافی 80% ڈائلاگس ان کے جو کہ بڑے کرسپی سے ہیں. باقی کہانی میں ساس بہو نہیں ہے, نہ کسی نے تھپڑ مارا نہ کسی نے پیٹرول سے آگ لگائی ہے. 2-3 ٹریکس ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اللہ خیر کرے, اللہ عزت رکھے, بہت شوق ہے اس میں, کہانی یوں 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 جا رہی ہے. ایوری ون ول لک فارورڈ ٹو اٹ, ایوری ون ول لک ایٹ اٹ. بہت مزے کا کانٹینٹ لگ رہا ہے. ٹورڈز دی اینڈ میں چاہوں گا ایکٹرز دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹرز دیکھ رہے ہیں, پروڈیوسرز, ینگ ٹیلنٹ دیکھ رہا ہے, بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. سم فائنل تھاٹس, سم انکریجنگ مومنٹس کمنگ فرام یو بیکاز یو ہیو سین ایوری تھنگ اینڈ گو ان ایوری وے. سو آئی وڈ لائک ٹو ہیئر اٹ فرام یو فار ایوری ون واچنگ. بس میں تو سمجھتی ہوں, جو اب اپنی فیلڈ کے بچوں سے اگر بات کروں, اپنے فیلڈ کے لوگوں سے بات کروں, ایک تو ہمارا کام بہت نروز ریکوائرڈ ہے, اس میں ہماری ایک ایموشنل کام ہے, اس کو فیل کرنا, اس کا مزہ لینا. میں سمجھتی ہوں جو کام ہے نا, اس سے جب تک آپ پیار نہیں کریں گے, اس کی انٹیگریٹی کو آپ اکنالج نہیں کریں گے, تب تک آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی. اگر آپ اس کام کو اس طرح سے کریں گے جس طرح اس کا حق ہے, تو ہی آپ کو رسپیکٹ ملے گی, جو کہ مطلب آبویس ہے. اس کو سیریسلی کریں. اللہ نے بڑی مشکل سے شہرت دی ہوتی ہے, اس کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, اور پھر اللہ نے ساتھ میں اتنے اچھے پیسے بھی تو دیے ہیں اس کے ساتھ. پہلے تو نہیں تھے پیسے, اب جب کچھ اللہ نے دے دیا, تو آپ اس کو اپنے ایک مزاج کو سٹیبل کریں, فوکس کریں, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہوائی کام ہے. ہاں اب تو میں یہ بھی کہتی ہوں, ان دنوں میں سب کو احساس ہوا ہوگا کہ سیونگز نہیں ہے. اگر آپ نے جو آیا اس سے آپ نے برانڈیڈ گھڑی لے لی ہے, یا فون کو اور مطلب اپ گریڈ کر لیا ہے, گاڑی کی قسطیں دے رہے ہیں, تو پتہ چل گیا ہوگا اب تک آپ کو کہ آپ کی سیونگ نہیں تھی, تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ایک مطلب بڑی سمجھ لیں اولڈ سکول ایڈوائس سمجھ لیں, یا کچھ بھی سمجھ لیں. آپ کو سیونگ اور اپنی خرچوں کے بیچ میں بیلنس کرنا ہوگا, اپنی لائف سٹائل کو طریقے سے گزارنا ہوگا, اپنے آپ کو دوبارہ اپنی الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہوگی. فوکس کریں اپنے کام پہ, اپنے فائنینسز پہ, اپنی ذات پہ, اور اس بلا کو انسٹاگرام سے چھڑا لیں. خدا کی قسم میں تو یوں نا ٹھنڈا سانس لیتی ہوں کہ یا اللہ سین کے بیچ میں کیا کروں, اب ڈانٹ بھی نہیں سکتی, کتنا ڈانٹوں, کس کو ڈانٹوں. میں تو اپنے بچی کو, میں نے کہا زارا کو پکو کہتے ہیں, پکو ذرا یہ دیکھ لیتے بیٹے موڈ. ہاں جی خالہ, تو اس کو تو ہم ڈانٹ لیتے. میں نے کہا ہائے اس فون کو تو آگ لگے منوس کو, جس کو دیکھو. اور اچھا صرف بچے نہیں ہیں, میں نام نہیں لے رہی, انکل ایک ہیں ہمارے ساتھ. اچھا اللہ جانتا ہے کہ وہ سین کی ایک جملے کے بعد ادھر جاتے اپنے بچوں سے بات کریں, ادھر جاتے اپنے پتہ نہیں کیا کریں. یا اللہ اتنا فون کیا, تو فون لے کے گھر ہی بیٹھ جاؤ نا, بتاؤ نا کام پہ. اپنی فیملی کے پاس ہی چلے جاؤ, اپنے دوستوں کے پاس ہی چلے جاؤ, مت کرو نا کام. میں کہتی ہوں یہ کہاں چلے گئے, پتہ چلا کونے میں بیٹھے فون پہ, اچھا یہ ہو رہا. ارے تو مطلب ہمیں بھی ہے ان بٹوین دا سینز, وین یو گیٹ فری ٹائم یو کین گو, بٹ آپ پلیز فوکس ہو جائیں. It's good for your own health, mental health and your nerves and your work. So یہ بہت سی چیزیں, فائنینسز کو بھی کر لیں. میں تو ہر کسی سے کہتی ہوں مکان بنایا, تم نے گاڑی کیوں لی, تمہارے پاس گھر تو ہے نہیں, تم نے اتنی مہنگی گاڑی کیوں لی. میں تو ہر کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہوں. تو بہرحال یہ تو خیر مذاق کی بات ہے, لیکن واقعی بات یہ کہ فوکس ان یور لائف از ویری امپورٹنٹ. Thank you so much Vishapa, very promising words coming from you. And آپ کینیڈا میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی کینیڈا میں ہوں, and I hope that it gets better and it gets finer for everyone and we can resume to normal lives. انشاءاللہ. And words of encouragement from you. اپنا خیال رکھیے گا, please stay safe, please keep in touch. خوشی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ٹچ میں ہیں, encouragement ملتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات بھی کریں گے, and definitely work. انشاءاللہ بس کسی باغ میں مل لیں گے میں اور اب آپ کے ساتھ میں کسی باغ میں پھول توڑتے ہوئے دور سے کہوں گی دیکھو پھول. And you are very dear to me, because of your parents. دونوں میری جان کے ٹکڑے ہیں, مہتاب راشدی اور اکبر راشدی صاحب. They're very dear friends. اور ہماری کب ملاقات ہوتی ہے, جب بھی ہوتی ہے بہت میٹھی ملاقات ہوتی ہے. سو آپ ان کے بیٹے ہیں تو آپ مجھے کہیں گے میں چوک پہ کھڑی ہو جاؤں گی جا کے. Most appreciated and everything. کچھ بھی ہوں گی یہ دیکھ کے انٹرویو, اور پتہ بتاؤں گا بھی کہ بات چیت رہتی ہے. So once again on this platform ٹچ میں تو میں آپ سے رہوں گا, اور دعا کرتے ہیں کہ we get to go to better times. انشاءاللہ بیٹی, take care and all the best. Thank you so much. خدا حافظ. Thank you. خدا حافظ.